नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्या पहले जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर हुआ करते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जी की इस वीडियो के जरिए जानेंगे। एक बुजुर्ग ने फरमाया, मैं तफसीर की तरफ आता हूँ, दो आयतें हैं। मगरिब की नमाज में इमाम साहब ने थोड़ी लंबी क़िरात कर दी, तो जो इत्तेफाक ऐसा था कि जो शहर के हाकिम थे, गवर्नर साहब थे, ये बगदाद की बात है, वो नमाज में थे पीछे, तो लंबी क़िरात भारी पड़ गई नेताजी को। तो उन्होंने सलाम फेरने के बाद, अरबी जानते थे, कहा कि कौन सी नमाज इतनी लंबी पढ़ा देते हो आप, लोगों के काम काज रहते हैं। तो इमाम साहब ने माफ़ी तलब कर ली, कहा कि ठीक है, हल्की क़िरात करूँगा। वो हाकिम वक्त जो थे वो उस वक्त वहीं पर थे। इशा की नमाज का वक्त हुआ, इमाम साहब ने पहली रकात में एक आयत, दूसरी रकात में एक आयत पढ़ी। इशा में आयत पढ़ी 22वें पारे की, जो सूरतुल अहज़ाब की आखिरी आयतों में से, वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला, रुकू कर दिया। दूसरी आयत थी रब्बना आतिहिम दिअफ़ैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा, रुकू कर ली। आपको नहीं समझ में आएगा, दिअफ़ैन मिनल अज़ाबि वलअनहुम लअनन कबीरा, रुकू कर ली, आपको नहीं समझ में आएगा। जो नमाज पढ़ने वाले थे वो अहले अरब थे, वो जानते थे। पहली रकात में इमाम साहब ने एक आयत पढ़ी, जिसका मतलब ये था, कुरान में है, पिछले ज़माने की एक कौम का जिक्र है कि उनको जब पकड़ा जाएगा क़यामत के दिन, तो वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारे बड़ों की हमने पैरवी की, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। हमारे बड़े हाकिमों की हमने पैरवी की, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। अल्लाहु अकबर। दूसरी रकात में दूसरी आयत थी उसके बाद, रब्बना आतिहिम दिअफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा, ऐ हमारे रब, इन बड़ों को तो डबल अज़ाब दे और खूब लानत भेज। अल्लाहु अकबर। ये जो जिन्होंने नमाज पढ़ी उन्हें तो पता था। सलाम फेरने के बाद हाकिम वक्त ने कहा, इमाम साहब पहले जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ो, वरना हर रकात में बद्दुआ हाकिमों को ही होती रहेगी। बहरहाल एक उम्दा नफीस बात थी, मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। हमने आज तिलावत किया है सूरतुल अअराफ। सूरतुल अअराफ और सूरह अनाम का कुछ हिस्सा 8वें पारे में। अअराफ जो है एक जगह का नाम है, जिसके नाम से पूरी सूरह हो गई। जन्नत और दोज़ख के बीच में एक जगह है जिसको आराफ कहा गया है, और उनका तज़किरा आया है, मुनादा अस्हाबुल आराफ, आराफ वाले पुकारेंगे, जन्नतियों को भी पुकारेंगे, जहन्नमियों को भी। वहाँ पर इस सूरह में दोनों लोगों का जिक्र है। पहले जन्नती लोग आवाज़ देकर बुलाएंगे, वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, यानी जन्नत वाले जो है दोज़ख वालों को पुकार करके कहेंगे क्या, अन क़द वजदना रब्बुना हक़्क़न वअदना हक़्क़न फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा। जन्नत वाले ये कहेंगे, हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था वो तो पूरा कर दिया, हमें जन्नत दे दिया। तुम्हारा खुदा जो तुमसे वादा किया था, क्या तुमने भी वो वादा पूरा देख लिया? जहन्नमियों को पुकार कर कहेंगे, कौन? जन्नती। और उस दिन जन्नत में जाने वाले ये पुकारेंगे, अल्लाह ने हमारे साथ जो वादा किया था जन्नत देने का, वो हमें पूरा करके दिखाया। तो दोज़खी सुनेंगे जन्नतियों की बातें, और वो क्या कहेंगे, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्ना अन अफ़ीदु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कहेंगे, ए जन्नतियों, हमारे ऊपर भी वो थोड़ा सा पानी दे दो जो तुम पी रहे हो, या जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से हमें भी कुछ दे दो जन्नत की। कहेंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुम अलल काफ़िरीन। फिर जन्नती कहेंगे, ये जन्नत की नेमतें काफिरों पर हराम हैं, अल्लाह नहीं देगा। तो जन्नतियों का और दोज़खियों का जो मुकालमा है वो इस सूरह में बयान किया गया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये बयान करना आसान है, हमारा और आपका शुमार किस में है ये उसी दिन पता चलेगा, उसी दिन पता चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, क़यामत के दिन जिसके नाम का ये ऐलान हो गया कि फ़लाँ का बेटा जन्नत में जा रहा है,
اس سے بڑی خوشی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اسے پروانہ مل گیا۔ ہم نے سنا ہے یہاں پر لوگ امریکن ایمبیسی کے پاس بہت بھیڑ لگائے رہتے ہیں، اور جب کسی کا ویزا گرانٹ ہوتا ہے تو باہر سنا ہے اس کے پٹاخے اڑتے ہیں، اچھل کود ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کو جنت میں جا رہا ہے۔ اور ایک بار دیکھا بھی، سڑک پر پورے رشتہ دار سب پٹاخے اڑا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی۔ آپ بھی جا کر یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کو ویزا ملتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے دنیا جنت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جائے گا تو کیا ہوگا، تھوڑا سا سیٹل ہونے کی کوشش کرے گا، اس سے زیادہ کیا ہے۔ تو جب قیامت کے دن جس کو ہمیشہ کی جنت سنائی جا رہی ہوگی، اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ کتنا خوش ہوگا اس دن۔ اللہ کریم ہمیں جنتیوں میں شمار فرمائے۔ میرے عزیزو، اسی سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے خلق آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم خلقناکم ثم صورناکم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا اور بہترین صورت دی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے تمام فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، ایک ترتیب ہے اس میں۔ زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی گئی، ہر جگہ کی مٹی اٹھائی گئی اور گوندھا گیا، اور اس کو جنتی پانی سے گوندا گیا، اور پھر اس کو جو شکل دی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ انسان کی جو شکل ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بہت نقطے کی بتاؤں، یہ جو شکل ہے نا ہماری، آپ کی، میری، سارے انسانوں کی، دوزخیوں کو جب ڈالا جائے گا دوزخ میں، اس شکل کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ شکل اللہ کو پسند ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اس شکل کے ساتھ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جہنمی کی شکل ہی الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کی شکل کہ اگر وہ بیٹھ جائے، مکہ اور مدینے کے درمیان جو مسافت ہے وہ پوری گھیر لے گا، یعنی 450 کلومیٹر کا چوڑا ہوگا۔ 425 کلومیٹر مکہ اور مدینے کے درمیان ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک جہنمی اتنا چوڑا ہوگا، اتنا بڑا اونچا ہوگا۔ عذاب بھی تو چکھنا ہے، یہ چھوٹے جسم کو کیا عذاب ہو، بڑا بنایا جائے گا اور اس کو عذاب چکھایا جائے گا۔ اس کے کانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک ایک پہاڑ کے برابر تو ایک کان ہوں گے اس کے۔ شکل بہت الگ ہوگی دوزخ میں جانے کی۔ اب ایک بہت نفیس بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا ہی عمدہ بات کہی مفسرین نے کہ آخر اس شکل میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی بھی یہی شکل ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے مثل شکل کو دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا، شکل بدل دی جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو ایک بات خلقت آدم کو ذکر کرنا ہے تو یہاں ایک چھوٹی سی بات ایولیوشن کے متعلق بھی عرض کر دوں۔ ڈاروینزم آپ کو پتہ ہے، ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ایک تھیوری لوگوں کے سامنے پیش کی، اور کچھ انت بھگت ہیں آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ ہم بندر کے بچے ہیں۔ ہاں ترقی کرتے کرتے اب یہ انسان ہو گئے، اور اس پر ان کا ایسا یقین ہے کہ پہلے جو تھے بندر تھے، اور بندر سے پیدا ہو کر کے، یہ پڑھا ہوگا نا اپنے سائنس میں، تاریخ میں، ہسٹری میں کہیں تو پڑھا ہوگا، ڈاروین کا نظریہ۔ ڈاروین کتنے سال پرانا ہے، لیکن اس کے نظریے کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا نظریہ ابھی باطل بھی قرار دیا، بعض لوگوں نے اس کو انکار بھی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے سینئر اداروں کے اندر اس نظریے کو باطل بھی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں بھی اور کئی جگہوں پر اس پر لوگ جمے ہوئے ہیں کہ نہیں بندر کی اولاد ہے۔ پہلی بات تو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ بندر والوں کو میں کہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ ایک بار ایولیوشن ہوا، یعنی بندر تھا ان کا دادا، اور اولاد جو ہے بڑھتے 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 انسانوں کی طرح ہو گئی، تو یہ پروسیس کنٹینیو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟
یعنی ایک ہی بار بندر سے انسان پیدا ہو گیا، اب انسان سے گھوڑا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اب انسان سے کوئی کتا بھی ہو جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تھیوری کو انہوں نے آج تک پیش نہیں کیا، وہ بھی بغیر دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑے تمطراق سے کچھ ایتھیسٹ بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، ملحد لوگ، ناستک لوگ، جن کو دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سائنس ان کا خدا ہے، سائنس کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ سائنس نے ان کو کہا ہے، یا ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ بندر کی تھے پہلے تمہارے پروج، اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ انسان کی شکل ہو گئی، دم غائب ہو گئی، یا پھر جیسے جیسے یہ ترقی یافتہ بندر ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ نہ انہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، ایولیشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بندر سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی کی بات مان رہے ہیں۔ ان ظالموں سے میں یہ پوچھتا ہوں، تم بھی آنکھ بند کر کے ایک سائنسدان کی بات کو مان لیتے ہو، اور پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ جنت اور دوزخ کہاں ہے اور اللہ کہاں ہے؟ ہم نے بھی محمد الرسول اللہ کی بات آنکھ بند کر کے تسلیم کی۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے اوپر وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے، مسلمانوں نے کچھ دیکھا نہیں، جنت دیکھا نہیں، دوزخ دیکھا نہیں، لیکن مان رہے ہیں۔ تم نے کون سے تمہارے پروجوں کو دیکھا کہ بندر تھے؟ نہیں دیکھا، لیکن مان رہے ہیں۔ بہت سارے نظریے ایسے ہیں۔ ابھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں، دنیا اسکوائر ہے یا گول ہے؟ پرتھوی، زمین گول ہے؟ سب مانتے ہیں۔ کون کون جا کر دیکھا ہے؟ دیکھا کوئی نہیں ہے، لیکن مان رہے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا وہ سائنسدان لوگ ہیں، یا انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے مشاہدہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ زمین راؤنڈ ہے، گول ہے۔ اب اس کی بات پر یقین ہے، اس کے آلے پر، اس کی مشین پر یقین ہے، باقی پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ابھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، کہاں جا کر کے دیکھیں گے کہ راؤنڈ ہے کہ اسکوائر ہے، کیسی ہے، لیکن مان رہے ہیں آپ۔ فرق اتنا ہی ہے، وہ ظالم بھی آنکھ بند کر کے مانتے ہیں سائنس کی بات کو، لیکن الحمدللہ ہم اس محمد الرسول اللہ کی بات کو جب مانتے ہیں جو اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے، اور ایسی خبریں اس رسول نے ہمیں دی ہیں جو 1400 سال کے بعد وقوع پذیر ہو رہی ہیں، تو کیوں ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین نہ کریں؟ میرے عزیزو، بہت ساری باتیں ہیں، میں یہاں پر آپ کو رک کر کے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بندر کی اولاد ہونا کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کسی سے پوچھا تھا تو کہتے ہیں ہڈیاں فلاں فلاں دونوں سیم دکھتی ہیں اس لیے۔ ارے مینڈک کی بھی سیم دکھتی ہے، آپ دیکھیں۔ اور آپریشن کے لیے اکثر جو پریکٹس کے لیے میڈیکل لیب وغیرہ میں مینڈک کو استعمال کیا جاتا ہے، چوہے کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا صرف 2 پیر ہو جانا، 2 ہاتھ ہو جانا، یا پھر ریڑھ کی ہڈی ہونا یہ سیم ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ انسان ہی ہے، انسان ہی سے پیدا ہوا ہے، اور اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا، اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا۔ آپ اگر وہ تھیوری مانتے ہیں، ایولیوشن کی تھیوری جو کہتے ہیں کہ پہلے کچھ تھا، ابھی کچھ اور ہے، اور بعد میں کچھ اور ہو جائے گا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ماشاء اللہ، مفتی صاحب نے بہت اچھے سے بیان کیا۔ سچ میں اگر جو پہلے بندر تھے تو کیا آگے وہ نظر نہیں آئے؟ کیا ان لوگ میں کبھی بدلاؤ نہیں ہوا؟ وہ بندر کے بعد انسان ہی انسان پیدا ہوئے۔ اس بات میں دم تو ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی حقیقت معلوم کرا دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔